अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ और आप ये चैनल देख रहे होंगे और उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीख भी रहे होंगे। तो इसमें आपको आपकी दरसी किताब के हवाले से भी मज़ामीन शामिल होंगे। इसमें अभी मैं आपके साथ जो है एक और जो है एक नज़म है अल्ताफ़ हुसैन हाली की, उस सिलसिले में मैं आपसे बात करूँगी। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में थोड़ा सा जो है आपसे डिस्कस कर लूँ कि वो कौन थे। ये सर सैयद अहमद ख़ान के हम असर लोगों में से थे, जो कि नासिर खमसा में से शामिल थे। नासिर खमसा में जो है शिबली नौमानी हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, सर सैयद अहमद ख़ान हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद हैं और मौलवी अब्दुल हक। ये पांच जो हैं नासिर खमसा कहलाते हैं। उस ज़माने में जिस वक्त जद्दोजहद आज़ादी का ज़माना था, उस ज़माने के ये शायर हैं, शायर भी हैं, नसर निगार भी हैं और इनके जो अगराज़ व मक़ासिद जो थे वो सारे लोगों की फलाह के लिए थे। और अल्ताफ़ हुसैन हाली जो थे वो एक इनकलाबी शायर थे और वो जो थे उनके जितने भी शायर और मुसन्निफ़ उनके हम असर थे, जो ख़ास तौर पर नासिर खमसा में आते हैं, वो सब उनके ख़यालात से मुत्तफ़िक़ होते थे। वो अपने अपने अंदाज़ से, अपने अपने तरीक़े से वो सारी जो है अपने ख़यालात का इज़हार करते थे। वो अपने तरीक़े से फलाही काम करते थे। तो उन्होंने जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी शायरी के ज़रिए लोगों को सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश की और अपनी शायरी को उन्होंने एक ज़रिया बनाया कि वो नौजवानों की जो है वो जो हालात है, उनके जो हालात हैं उनको संभाला दे सकें और वो उनको सही ज़िंदगी और सही रास्ते पे लाने की कोशिश करते रहे। और अगरचे कि उनका जो अंदाज़ था वो थोड़ा तंज़िया भी था। जैसे आप माँ बाप भी अपने बच्चों को डांटते तो थोड़ा डांट के में यही कहते हैं कि तुम जो है बुरे काम नहीं करो और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ये बुरा होगा। तो दिल से तो वो नहीं कहते, वो भलाई चाहते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को डांटते हैं, अपने बच्चों को इस तरीके से बात करते हैं जिससे वो समझ जाएं इसके क्या गलत है और क्या सही है। तो यही अंदाज़ जितने भी हमारे फलाह का काम करने वाले शायर हैं, नासिर निगार हैं, उनका भी यही मकसद था और वो चाहते थे कि उनमें कोई तब्दीली आ जाए जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। उनकी एक नज़म है, उनके अशार हैं, कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी जो 8वीं क्लास में पढ़ाए गए हैं। हो गए हैं हम ही के उन्वान से, अल्ताफ़ हुसैन हाली के हो गए हैं हम ही कुछ और आजकल, या ज़माना ही गया यारब बदल। एक सोचते हुए, एक बात कहते हुए कह रहे हैं कि दुनिया जो इस वक्त हम जिस मुश्किल में पड़े हैं, जो हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, या हम लोग जो है कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो हम ये क्यों है सर, मतलब ये सोचते हैं। जो सोच रखने वाले लोग होते हैं, फ़िक्र करने वाले लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को सोचते भी हैं और समझते भी हैं। रह गए हैं कुछ कुछ आसारे सल्फ़ और अभी होना है शायद मुब्तज़ल मतलब ये कि कुछ यानी अभी जो हमें रवायात बाकी हैं जिसकी वजह से अभी हमारा जो है नामो निशान है, अभी जो ख़त्म नहीं हुआ है, वो हमारे आसारे सल्फ़ मीन्स हमारे जो आबा अजदाद जिन्होंने जो है बहुत मेहनत करके और बहुत ही कुर्बानियाँ दे के जो है अपने इस्लाम के लिए खिदमत की और अपनी जानें दे के जो है उसको बरकरार रखने की कोशिश की। सिर्फ उनके कुछ मुझे आसार नज़र आते हैं जो कि बाकी रह गए।
باقی تو شاید ابھی کچھ اور بھی بدلنا باقی ہے. ایک سنبھلتے ہم نظر آتے نہیں، یہ بہت مشہور شعر ہے کہ ایک سنبھلتے ہم نظر آتے نہیں ورنہ گر گر کر گئے لاکھوں سنبھل. اب ایک افسوس کی کیفیت ہے، اور ایک افسوس کے اندر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بہت لوگ دنیا میں جو ہیں جن کے ساتھ برا ہوتا ہے، اور وہ اتنا برا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ نہیں سنبھل سکیں گے، لیکن وہ سنبھل جاتے ہیں. لوگ گر گر کے سنبھل بھی جاتے ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں ہم کیوں ایسا نہیں کر رہے. ایک یعنی ان کی جو ایک افسوس کی کیفیت، بیٹھ کے افسوس کرنا، سوچنا، ایک فکر کرنا، وہ انداز ہے اس کے اندر. کب تک آخر ٹھہر سکتا ہے وہ گھر، آ گیا بنیاد میں جس کی خلل. مطلب یہ کہ کسی گھر میں اگر یہ کسی دیوار کے اندر درار آ جائے، جو کریکس کہتے ہیں، کریکس آ جائے، تو وہ کب تک ٹھہر سکتا ہے؟ بالآخر اس کو گرنا ہی ہوتا ہے اس کو. تو وہ اپنی اس ملک کو بھی اس کہہ رہے تھے جو اس وقت آزادی کا زمانہ تھا، آزادی کی جد و جہد کا جو زمانہ تھا، اس کے وقت کی بات وہ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں جو دراڑ آ چکی ہے، جو مسلمانوں کی جو ذبح حالی ہے، اس کے اندر جو یہ دراڑ آ گئی ہے، اب مجھے دکھتا نہیں ہے کہ یہ ایک پریشانی کا حال ہے. کہ ماں باپ بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی سوچتے ہیں اس طرح. تو یہ ایک سوچنے سمجھنے والے ہیں، ان کا دکھ جو ہے وہ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے. ناؤ ڈوبے یا کہیں کھیوا وہ پار، تیری حد بھی ہے کچھ اے طول عمل. یعنی کہ چاہے بھائی تم ملک ڈوب رہا ہے تو ڈوبے، ہماری آبا اجداد کی محنت رائے گا جاتی ہے جائے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. چاہے ڈوبے، ہمیں تمہاری کوئی حد ہے، یعنی کوئی لمٹ ہے اس اتنا گرنے کی، یا اتنا زیادہ تم تباہی کی طرف جا رہے ہو، تو کوئی لمٹ ہونی چاہیے کہ اب وقت آ گیا کہ ہم سدھر جائیں. اب ہم کھڑے ہو جائیں، اب ہم کچھ کر لیں. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اصل میں تو نوجوانوں سے مخاطب ہے، کیونکہ نوجوانوں سے امید ہوتی ہے کہ بہتری کی شکل نظر آئے. اب یہ ایک امید کی بات کریں. اب آگے جو شعر میں کہ اب لگاؤ پود کچھ اپنی نئی، لا چکے پودے بہت اگلوں کے پھل. یعنی کہ پرانے زمانے کے لوگوں کے جو کام کیے ہوئے تھے اس کا ہم بہت پھل کھا چکے ہیں، لیکن یہ چیز کنٹینیو رہنی چاہیے. یعنی جو کام ہمارے آج آبا اجداد نے کیا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو مینٹین کریں، یا اس کو ہم دوبارہ سے نئے سرے سے ہم کچھ اور کام کریں جو آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوں. دیکھیے نکتا ہے کب تک پاسے وضع، ہم نہ بدلے اور گیا عالم بدل. اب دنیا تو بدل گئی، ہم دنیا تو نہیں رکے گی ہمارے خاطر نا، کہ ہم نہیں بدل رہے تو دنیا بھی نہیں بدلے. دنیا تو بدلے گی. دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہمارے جو آبا اجداد کا لگایا ہوا جو پودا تھا یا پھل تھا، یا جو ان کی وزاداریاں تھیں، وہ دیکھتے ہیں اس کا کب تک ہم اس پہ ریلائی کرتے ہیں، یا کب تک اس کے بھروسے پہ بیٹھے رہتے ہیں. اور پھر یعنی کچھ کبھی امید کبھی نا امیدی کے کوششوں میں کچھ مزہ آتا نہیں، وقت کوشش کا گیا شاید نکل. یعنی کہ اب کوششوں میں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی مزہ نہیں آ رہا. مطلب کچھ ٹائم ایسا لگتا ہے جیسے ایک مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے نا، ایک امید اور رجا کی کیفیت انسان کے اندر ہوتی ہے. کبھی کہتا ہے ہو جائے گا، سب کچھ صحیح ہو جائے گا، کبھی دل چاہتا ہے کہ نہیں یار مجھے نہیں لگتا کہ کچھ صحیح ہونا ہے. ایک انسانی کیفیت ہے جو کہ وہ بیان کر رہے ہیں. افسوس بھی ہے، امید بھی ہے، اور آپ وہ بتا بھی رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں، کس چیز کی وجہ سے جو ہے ہمارا یہ حال ہے. وہ سب چیز ڈسکس کر رہے ہیں ایک اپنی شاعری کے ذریعے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شاعری ایک ذریعہ ایسا ہے جو کہ آپ کے احساسات کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ بچے جیسے SMS کرتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، اپنے پیاروں سے کرتے ہیں، تو وہ تسلی میں آ جاتے ہیں اپنی بات کر کے. تو اسی طرح یہ اپنی شاعری یہ سمجھ لیں بھی اس زمانے کے SMS ہیں کہ آپ اس کو اس طرح سمجھتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید کوششوں کا وقت بھی نکل گیا ہے. اب سنو حالی کی نوحے عمر بھر ہو چکا ہنگامہ مدو غزل. مطلب یہ کہ بہت عیاشیاں ہو گئی، بہت مزے ہو گئے، غزلیں گا رہے ہیں، شاعریاں ہو رہی ہیں، دربار لگ رہے ہیں،
عیاشیاں کر رہے ہیں، کوئی فکر نفع کا کچھ بھی نہیں تھا. تو اب جو ہے وہ وقت نہیں رہا. اب جو ہے جو زمانے آ رہے ہیں، جو اس زمانے میں اب مغلوں کا دور ختم ہو رہا تھا، اور مغلوں کے ساتھ ان کے بادشاہوں کے ساتھ، ان کے شہزادوں کے ساتھ بہت جو ہے برا حال تھا ان کا. وہ دیکھ کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہمارا کیا اثر ہوگا. ایک ہوتا ہے نا، آپ دوسرے کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی وقت آئے گا. تو ایک مایوسی کی سی کیفیت ہوتی ہے، اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کس طریقے سے اس سینیریو سے یا اس حال سے ہم کیسے نکلیں گے. تو اس میں شاعر اور لکھنے والے جو لوگ حساس لوگ ہوتے ہیں نا، ان پہ زیادہ اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا، کیونکہ ہمیں اپنی ظاہر اسلام کی بھی فکر کہ اس کو کس طرح برقرار رکھنا ہے، اور یہ کہ اب ہمارا جو ہے آگے زندگی میں ہم نے کیا کرنا ہے. اور انگریزوں کا پورا زور تھا اس زمانے میں. تو اس کے اوپر یہ جو ہے ایک مایوسی کی بھی کہہ لیں اور ایک امید کی بھی ہے. تو کچھ لوگوں کو بددل سے ہو کر وہ یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ نوجوانوں سے جیسے علامہ اقبال ہیں، میں ان کو ظاہر ان کا وہ بھی اسی طرح سمجھاتے تھے ان کو کہ دیکھو تم ہمارے جو آباء و اجداد، ان کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے جو محنت کی، ہم ان پہ فخر کرنا ہمارے لیے اچھی بات ہے، ہم ان پہ فخر کریں، ہمیں ٹھیک ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے. ہمارے جو وہ اللہ نے جو کام ان سے لینا تھا یا انہوں نے جو کیا اس کا صلہ ان کو مل گیا. انہوں نے ایک آپ کو اسلام بھی آپ کے سامنے آ گیا، ایک اچھا معاشرہ آپ کو دے دیا، لیکن آپ اس کو برقرار کیسے رکھیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اس کو برقرار کیسے رکھیں گے؟ اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، اپنے میں کیا صلاحیت پیدا کی ہے؟ آپ جو ہے کب تک عیش عیاشیوں میں پڑے ہیں؟ نہ وقت جو ہے کب آپ یوٹیلائز کریں گے، کب آپ اپنے آپ کو دوبارہ سے اس جگہ پہ لے کر آئیں گے جہاں پہ آپ کے آباء و اجداد سے مراد میری وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، جس وقت جو ہمارے بزرگ گزرے جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیا، جانیں دی، قربانیاں دی. تو یہ اس دور کی بات ہے، اور اس وقت حالات بہت خراب تھے. 1857 کا ہی دور ہے. اس کے بعد تو پھر جد و جہد آزادی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد بہت عرصہ گزرا، اس کو بھی آپ سمجھیں 100 ایئرس. اس کے بعد جد و جہد کی گئی ہے، اس کے بعد جا کے آپ کو ایک اپنا ملک ملا پاکستان کے نام سے. تو بغیر محنت کے، بغیر کچھ ہاتھ پیر ہلائے ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا اور بہت مشہور مقولہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک پیغام ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں مسئلہ کہ آپ کی جگہ دوسری قوم ہے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا وقت جو ہے اس کو استعمال کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. جو بھی ہے آج ہے، اس کو آپ صحیح استعمال کر لیں. اپنا وقت جو آپ کو آتا ہے، میں تو یہ آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ جو آپ کو آتا ہے، جو آپ کی صلاحیت ہے، آپ وہ دوسروں کو ٹرانسفر کر دیں. اچھی چیز ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا وہ ایک حصہ اس کے اندر ڈل جائے. باقی آگے اللہ تعالیٰ سے لوگ پیدا کریں جو کہ ہماری مشکلات جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں پیدا کر، آسانیاں آگے ہمارے لیے پیدا ہوں. ایسے لوگ پیدا کر جو ہے قائد اعظم جیسے، علامہ اقبال جیسے، سید احمد خان جیسے، الطاف حسین حالی جیسے، جو حساس دل رکھنے والے لوگ تھے، ایسے لوگ پیدا کر. امید ہے مجھے، امید کی دنیا قائم ہے. اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے ہم سب کو، ہمارے مسلمس کو اور سب کو، پاکستان کو. امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اس کو سبسکرائب کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں اردو چینل. شکریہ.